Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Tag TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 PM UK time. यूके टॉक शो में आज हम बातचीत करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सुलगते हुए मसला की तरफ। ये वो खूबसूरत वादियाँ हैं, वो खूबसूरत मुकाम हैं जहाँ पर फूल उगते हैं, मगर सुलगते हुए मसाइल की वजह से वो फूल भी अब मुरझाते जा रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, और बाबा जान और उन जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो 14 के करीब बताए जाते हैं, उनकी रहाई का मुतालबा हो रहा है। चाइना के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि ये वो इलाका है जो ख़ुद मुख्तारी मांगता है, और पाकिस्तान से इनका ये कहना है कि आप किस तरह हमारे इस इलाके को चाइना के सपुर्द कर रहे हैं। Honorable Madam President, plundering of natural resources in disputed areas of so-called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan divide people from their own wealth. गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और इन कंसर्न्स में सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए, हमारे मियाँ को छोड़ दे, वो बेकसूर है, या तो हमें भी अपने बच्चों के साथ जेल में बंद करे। उसका एक बेटा पैदा हुआ 25 दिन, बेटा पैदा होने से 25 दिन बाद जेल ले गए। इससे अभी तक हर रोज हम मर जाती हूँ। गवर्नमेंट को अपील है, इस वक्त हमारे बेटों को रिहा करना चाहिए। ख़ास तौर पर वो गिलगित और बल्तिस्तान के लोग जो उम्र कैद की सूरत में अपनी ज़िंदगियां जेलों में गुजार रहे हैं, उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां किस तरह अपने दुख का इजहार करती हैं। हम उन कौम में से नहीं हैं जो हथियार दिखा के अपनी बात मनवा सके। हम हुंजा के अवाम, GB के अवाम लिटरेट हैं। हम लाज की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे बेगुनाह भाइयों को प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जल्द अज जल्द रिहा करें। हम बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं, अब मज़ीद हिम्मत नहीं है सफ़र होने की। मैं गुलिस्तान रानी, असीर शुक्रुल्लाह बेग और उसके साथ जो 13 भाई है, उनकी बहन यहाँ अलीबाद में 3 दिन से सुबह शाम धरने में हूँ। मेन मकसद इस धरने का ये है कि 10 सालों से जो हमारे 14 भाई हुंजा, असीरान हुंजा के नाम से 10 सालों से जेल के सलाखों के पीछे बंद है, हम उनकी रहाई के लिए धरने में मौजूद हैं। मेरा नईस, उसके बर्थ को 25 डेज हो चुके थे कि मेरे भाई को कैद किया। अब मेरा जो नईस है वो 7 साल का है, और अब तक उसने अपने अब्बा को जेल के सलाखों के पीछे ही देखा है। ये सजा काट रहा है। आज भी हम उसी के एक बाप होने के नाते हमें बेसहारा किया है। उस टाइम पे कोई नहीं थे हमें सहारा देने के लिए। किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि इन लोगों पर क्या मसाइल है। कोई इसका सहारा है घर में, इसका ख्याल रखे।
دنیا کا کوئی فورم ہو وہاں پر گلگت بلتستان کے لوگ جاتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مظالم سے آزاد کروایا جائے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تو گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، واپس آ کر آپ اس کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بین الاقوامی برادری میں کھڑے ہو کر آپ اقوام متحدہ کی قرارداد کا ذکر کرتے ہیں، واپس آ کر آپ اس سے تقریر کی گردی کرتے ہیں اور آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل کریں۔ ساتھ ہی آزاد کی فیس سپریم کورٹ میں ایک درخواست آپ دلوا دیتے ہیں کہ مہاجرین جموں و کشمیر کے ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے۔ ساتھ ہی نریندر مودی سری نگر میں 6 لاکھ سابق فوجیوں کو لا کے آباد کرنا چاہتا ہے، ان کی فیملیز کو۔ ہر فیملی میں اگر 5 آدمی کے اندازن ہو تو 30 لاکھ آدمیوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان اپنی مرضی کے 30 لاکھ کشمیری آباد کرنا چاہتا ہے۔ آپ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بنائیں گے ہماری زندگی میں۔ UNO جنیوا کے ہیومن رائٹس کمیشن میں کئی بار سینگے سیرنگ جی بھی اس موقف کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور دنیا سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مظالم سے رہا کروایا جائے۔ And the international community as well as the people in Jammu and Kashmir both now want Pakistan to withdraw from Gilgit-Baltistan and POJK. So people in POJK will not entertain the aspirations of Pakistanis anymore, because Pakistan only believes in abusing the land there and not respect what the local people want. It is time for India, which is the lawful legal owner of Gilgit-Baltistan, to step up in the United Nations and outside the United Nations, claiming Gilgit-Baltistan, not just with symbolic gestures, but building relationship with the people of Gilgit-Baltistan, because what we have seen, that what India has done in Ladakh by giving them autonomy right now, giving them their own union territory, is something that we could look towards and hope that one day Gilgit-Baltistan will also be able to have that kind of development and political model that India provides to Ladakh. So I think our relationship with India should be strengthened. We are part of India, as Colonel Wajahat will tell us after this. And India and Gilgit-Baltistan are part of the same body, part of the same culture and civilization, part of the same country. And I think the United Nations, the member of the United Nations, need to realize that Pakistan has become a big stumble block for the last 70 years, and it is the only reason why there's a huge impasse in achieving the real development and real true autonomy that the people of Gilgit-Baltistan deserve within the Indian Constitution. آج ہم UK ٹاک شو میں بات چیت کریں گے سینگے سیرنگ سے، جو نامور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، گلگت بلتستان کے لیڈر ان ایگزائل واشنگٹن DC ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں گے ویڈیو لنک پر۔ سینگے بھائی، صورتحال جو ہے وہاں پہ کافی گمبھیر ہے۔ میں نے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا، آپ بتائیے کہ صورتحال ایکچولی کنٹمپریری سچویشن میں کیا ہے؟ تھینک یو طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری طرف سے تمام ویورز جو ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر میں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں جلے۔ سب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے اس اہم ٹاپک پر، اور ایشیا کے سب سے جو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ایریا ہے گلگت بلتستان، اس کے اوپر ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور اس میں تاثرات بیان کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا مجھے مدعو کیا، تو میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ گلگت بلتستان کی جو سچویشن اس وقت ہے، وہ ایک جو ہے کانسیکوینس ہے پچھلے 70 سال کی ڈینائل آف رائٹس کا اور نظر انداز کیے جانے کا، اور سیاسی حقوق اور معاشرتی و معاشی حقوق
جس طریقے سے سلب کیے گئے گلگت بلتستان کے، اور وہ ایک لاوا بن کر اب ابھر رہا ہے، نکل رہا ہے گلگت بلتستان میں اس وقت بہت ہی ٹینس سچویشن ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے بالکل بلاک کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان کی کوئی نیوز باہر نہیں آ رہی کیونکہ ان کے اوپر آرمی کا پریشر ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں. ہنزا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس اس وقت جو ہے علی آباد اور مرتضی آباد کی طرف جو ہے نا وہ وہاں پر گامزن ہے. پورے گلگت بلتستان سے لوگ آ کر اور آزاد کشمیر سے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ آ کر ان کو جوائن کر رہے ہیں. وہاں پر ہمارے قومی لیڈر ہیں بابا جان ہنزائی، اور ان کے ساتھ 12-13 اور ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں. ان کو عمر قید ملی ہے، ان کی رہائی کے لیے وہاں مطالبے کیے جا رہے ہیں. اور پاکستان نے جو عبوری صوبے کے نام پر وہاں پر ایک ڈرامہ رچایا ہے، جس کی وجہ سے کہ پاکستان اور چائنا مل کر ریسورس ایکسپلائٹیشن کو کانسٹیٹیوشنلائز اور لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی ایک بہت بڑا وہاں پر جو ہے وہ ایک لاوا امٹ پڑا ہے، اور جو ہے احتجاج پہ ہو رہا ہے. اسکردو میں، چلاس میں، گلگت سٹی میں، گاکوچ میں، یعنی ہر اہم علاقے میں اس وقت بابا جان کی رہائی کے لیے اور مقامی لوگوں کے حقوق کے لیے ایک آواز اٹھ رہی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اس طرح متحد ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے گلگت بلتستان میں، جس کے بارے میں افسوس ہے کہ پاکستان کا میڈیا بالکل خاموش ہے. یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کو آپ پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں یا بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں، یا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اور تقسیم ہند کے قانون کے تحت ریاست جموں کشمیر کا جو لیٹر آف ایکسیشن ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ ہے، وہ انڈیا کو ملا، بھارت کو ملا. تو ہم لوگ بھارت کا قانونی حصہ بن گئے. تو قانونی طور پر، آئینی طور پر ہم جنوری 1950 میں جب بھارت نے اپنا کانسٹیٹیوشن پروملگیٹ کیا تو اس میں انہوں نے ہمیں اپنا شہری بنایا. تو 1950 سے لے کر آج تک ہم قانونی اور آئینی طور پر اور دنیا والوں کی نظر میں ہم بھارت کے شہری ہیں. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اور چونکہ پاکستان کا قبضے کو یونائٹڈ نیشن نے ناجائز قرار دیا اور انہوں نے پاکستان کو یہاں سے نکلنے کو کہا، اور پاکستان نے یہاں سے نکلنے سے انکار کیا، تو یہ قبضہ تو پاکستان کا فزیکلی طبعی طور پہ چل رہا ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم بھارتی شہری ہیں، اور بھارت گلگت بلتستان جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے قانونی طور پر. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ ہم بھارتی شہری ہیں، جبکہ پاکستان میں رہتے ہوئے جب میں وہاں پہ رہتا تھا تو ہنزا جانا، گلگت بلتستان جانا ایسے ہی تھا کہ پاکستان کے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر ہوتی تھی، بھارت ہم گھس نہیں سکتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ بھارت کا حصہ ہے، مگر پریکٹیکلی تو یہ پاکستان کا حصہ چل رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب میں بھی چھوٹا تھا تو ہمیں بھی کشمیر کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی. ہمارا یہ خیال تھا کہ 1947 میں تقسیم ہو گئی ہے، اور جو علاقے پاکستان کے پاس آ گئے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں. اب گلگت بلتستان کے اکثریتی لوگ 1970 اور 80 کی دہائی تک ایسا ہی سوچتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جب پتہ لگا کہ ان کو پاکستان کی شہریت نہیں ملی، اور پاکستان کے آئین کے حساب سے ان کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے، پاکستان کی جو جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو پھر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا. اور پھر 90 کی دہائی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریات کا ایک سیلاب امڈ آیا، جس میں لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ ہم جو ہے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ لنک ہیں، اور پاکستان ہم اپنا شہری نہیں بنا سکتا ہے. تو اس کے بعد سے پھر جتنی بھی جو ہماری تحریکیں ہیں، جس میں بابا جان بھی اس کا حصہ ہیں، نواز ناجی ہیں، عبدالحمید خان وغیرہ، یہ سب جو ہیں، انہوں نے لوگوں کو یہ شعور دینا شروع کیا کہ ہم لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، پاکستان کے حصہ نہیں ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو وہاں پر مقامی طور پر آپ کو تو پتہ، پاکستان میں ایک متھ کریشن ہوتی ہے پارٹیشن کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حوالے سے اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اچھا دو قومی نظریے کے حساب سے اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو یہ جو سارے متھ کریشن ہے، اس میں ہمارا مسئلہ بالکل ڈوب کے رہ گیا. تو یہ ابھی جو نئی ایک آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک نئی ایکسائٹمنٹ آ رہی ہے
ایک نئی زندگی ملی ہے وہاں پر سیاسی افق پر. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پر اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے وہ اب سوچ رہے ہیں کہ جی اگر ہم پاکستانی نہیں ہیں تو پھر ہمیں حقوق کیسے ملیں گے. تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں لوگوں کو جا کے پتہ لگا کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. اور اس وقت میرے خیال میں 90% سے زیادہ لوگ اب اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا طبعی قبضہ تو ہے لیکن جائز قبضہ نہیں ہے, لیگل قبضہ نہیں ہے. تو کیا آپ کے علاقے کے گلگت بلتستان کے باسیوں کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے؟ جی ہاں, پاکستان کا پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ ہے, لیکن پاکستان کی جو آئین کی آرٹیکل 1 ہوتی ہے اس میں آپ کی شہریت ڈکلیئر ہوتی ہے, اور آرٹیکل 1 میں جو علاقے مینشن ہوتے ہیں وہ پاکستان کے آئینی علاقے شمار ہوتے ہیں. تو جو علاقے پاکستان کے آئینی علاقے نہیں ہیں جیسے جموں کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, ان کو آرٹیکل 1 میں تبدیلی کر کے امینڈمنٹ کر کے حصہ نہیں بنایا جا سکتا. تو ہمیں ٹیمپریری طور پہ پاکستان میں چلنے پھرنے کے لیے اور دوسری سہولتوں کے لیے انہوں نے ایڈ ہاک سسٹم بنائے ہوئے ہیں, اور انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ہمیں پاکستانی پاسپورٹ ملتا ہے. لیکن پاکستان کے قانون میں اور ریاست جموں کشمیر کے حساب سے جو اس نے کچھ گارنٹیز دی ہیں اس میں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس وقت کی صورتحال کے مطابق آپ کی کیا انفارمیشن ہے, کس دھرتی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اگر ایک رف پرسنٹیج کی بات کریں تو؟ دیکھیں, بدقسمتی سے گلگت بلتستان ایک ہوموجنس ایریا نہیں ہے. یہ بنگلہ دیش نہیں ہے جہاں پر 95% لوگ بنگالی زبان بولتے تھے اور 90% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ سنی مسلمان تھے. یہاں پر ہماری 7-8 جو ہے نا بڑے مذاہب ہیں, اس میں شیعہ ہیں, سنی ہیں, اسماعیلی ہیں, نور بخشی ہیں, حمدانی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں بڑی بڑی زبانیں ہیں جن کا آپس میں قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے شنا ہے, بلتی ہے. کوئی اپنے آپ کو تبت کے ساتھ لنک کرتا ہے, کوئی اپنے آپ کو کشمیر کے ساتھ, کوئی اپنے آپ کو تاجکستان کے ساتھ لنک کرتا ہے. اور یہ جو مختلف لوگوں کی ایتھنک اور ریلیجس آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے پھر وہاں کی خواہشات اور نظریات بھی تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں. تو بلتستان کے لوگ کہتے ہیں ہمیں لداخ کے ساتھ جوڑ کر کچھ بنایا جائے. فار انسٹنس گلگت بلتستان کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں آزاد کشمیر کے ساتھ, جیسے دیامر میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں آزاد کشمیر کے ساتھ جوڑ کے کچھ بنائیے. اوورآل یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ آزادی دیجیے. اور اس طرح کے مختلف جو ہیں لوگوں کے وہاں پر نظریات ہیں. بہت سے لوگ ابھی بھی جیسے پیپلز پارٹی کے جو ممبر ہیں وہ یا تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کا 5واں صوبہ بننا چاہتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ممبر ہیں وہ تو ظاہر یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئینی طور پر شہری بننا چاہتے ہیں اور اس کا صوبہ بننا چاہتے ہیں. تو اس وقت ایک ڈیوائیڈڈ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم ہے, اور یونائٹڈ کوئی ویو ایسا نہیں ہے. ابھی ہمارے نواز خان ناجی ہیں فار انسٹنس, وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور چترال اور کوہستان اور لداخ کو ملا کر ایک ملک بنایا جائے جس کا نام وہ کہتے ہیں بلورستان ہو. یہ مختلف جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی وہاں خواہشات ہیں, اور اس میں سے مختلف خواہشات ہونے کے جیسے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شروع میں ہی اگر آپ کو ریاست جموں کشمیر اور گلگت کے ریلیشن شپ کے حوالے سے قانونی جو تعلق ہے اگر آپ کو پہلے دن سے بتایا جاتا تو لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ اور اتنے بٹے ہوئے نہ ہوتے. اور چونکہ آپ سے حقیقتیں چھپائی گئیں اور برطانیہ کے جو کانسٹیٹیوشنل ایک پروسیجر تھا جس میں تقسیم ہوئی تھی ریاستوں کی, اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر جو ہے نا لا علم رکھا گیا. تو اس وجہ سے یہ ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بٹا ہوا پلیٹ فارم ہے جس کے بارے میں آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا مشاورت کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی ذاتی خواہشوں کے علاوہ جو قانونی طور پر جو پاسبلٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. بات چیت اس وقت بہت زور پکڑ رہی ہے گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی صورت میں. یہ بات چیت کوئی نئی نہیں ہے, پہلے بھی یہ ہوتا رہا, لیکن لگتا ہے کہ اس بار شاید ایسا ہو جائے. پاکستان اب تک غالباً ایسا اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ بھارت کو کلین چٹ نہیں دینا چاہتا تھا جموں کشمیر کے حوالے سے, مگر جب سے بھارت نے آرٹیکل 35A 370 کو ایبروگیٹ کیا اور یونین ٹیریٹریز بنا دی تو
عمران خان کی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انڈیا کے خلاف بیان بازی ہے وہ تو مجھے پبلک سیونگ کے طور پر نظر آتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ جیسے یہ شاید آن بورڈ ہیں بھارت کے ساتھ کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے جموں کشمیر کو ٹیریٹریز بنا دی، ہم ادھر پروونس بنا دیں، یہ کیفیت آپ کو بھی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو صوبہ بنانے کا جو سارا ڈرامہ ہے یہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا 1971 میں شملہ معاہدہ کرنے کے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر ہمارا 5واں صوبہ ہوگا اور گلگت بلتستان 6واں صوبہ ہوگا. تو پہلی دفعہ پھر انہوں نے وہاں ڈسٹرکٹ بنائے، انہوں نے 3 ڈسٹرکٹ بنائے، پھر اس کو 5 کر دیے. تو یہ شوشہ اس وقت سے چھوڑا جا رہا ہے. لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھتی ہے لیکن وہ اپنے عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، وہ یہ ہے کہ صوبہ بن بھی جائے تو بھارت کا دعویٰ تو ختم نہیں ہوگا. بھارت کو جب بھی موقع ملے گا یہ زمین واپس لے لے گا. تو صوبہ بننے سے ڈسپیوٹ نہیں ختم ہو رہا ہے، لیکن کشمیر کے اندر جو پاکستان کے جو ہمدرد ہیں وہ پھر پاکستان کے مخالف ضرور بن جائیں گے. اور جس طرح طالبان کے اندر سے ایک تحریک طالبان نکلی، اسی طرح کشمیریوں کے اندر سے ایک ایسا گروپ نکلے گا جو پاکستان کی فوج سے بدلہ لے گا کہ اتنے سالوں میں ہم نے آپ کے خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں اور آج آپ نے ہمیں بالکل جو ہے سی پیک کے نام پر یا چائنا کی خاطر آپ نے ہمیں بالکل جو ہے نا ابینڈن کیا ہے. تو یہ جو ہے پاکستان کے فوجی اچھی طرح جانتے ہیں. اسی لیے ابھی یہ جو صوبے کا نام انہوں نے دیا ہے اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 1 میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. تو جب آرٹیکل 1 میں تبدیلی نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو شہریت ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی اور پاکستان کے قانون میں گلگت بلتستان اس کا حصہ نہیں بن رہا. اس کے کچھ اور آرٹیکلز ہیں جس میں آپ کو عبوری طور پر پروویژنل یا ٹیمپریری طور پر قومی اسمبلی یا سینٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک آدھ نمائندہ وہاں بٹھا دیں. یہ ہو سکتا ہے عبوری طور پر وہ آپ کو NFC میں یا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یا جو ریور انڈس اتھارٹی ہے IRSA ہے یا ہائیڈرو الیکٹرک بورڈ ہے، اس طرح کے دوسرے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہو سکتا ہے آپ کو عبوری طور پر کوئی نمائندگی دے دیں. آزاد کشمیر کو بھی دیں گے. لیکن آرٹیکل 1 میں تبدیلی نہیں ہو رہی. تو چونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں میں اب شعور بہت بڑھ گیا ہے، پہلے کی نسبت ایسا نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی کہ ہمیں آپ کا صوبہ نہیں چاہیے. ہمیں تو اگر آپ نے آرٹیکل 1 میں تبدیلی نہیں کرنی ہے تو پھر جو آپ نے آزاد کشمیر کو دیا ہے جس میں ان کا اپنا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جھنڈا ہے، وہ دیجئے. ہمیں آپ کا عبوری صوبہ نہیں منظور. تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت جب بے نظیر کو اعلان کرتی تھی، نواز شریف کو اعلان کرتے تھے، تو جس حساب سے بہت بڑا ایک جو ہے نا انتھوزیازم ہوتا لوگوں میں، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کو ویرودھ کر رہے ہیں، بہت بری طرح اس کو کنڈم کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. دوسری بات یہ کہ آپ کو شاید آئیڈیا ہو کہ گلگت بلتستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس طرح کے اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں. بے نظیر نے بھی کیے، نواز شریف نے بھی کیے، بھٹو نے بھی کیے. تو یہ الیکشن کے دوران ہونے والے جو ہے نا یہ اعلانات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جب الیکشن ہو جائیں گے اور تحریک انصاف کو کچھ سیٹیں مل جائیں گی اس اعلان کے بعد، تو پھر اگلا الیکشن آزاد کشمیر کا ہے. اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہاں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بولیں گے کہ جی ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن وزارت دفاع کی طرف سے اور وزارت خارجہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پاکستان کا مکمل صوبہ نہیں بنا سکتے. تو وہاں جا کے پھر آزاد کشمیر میں یہ سیٹیں جیتنے کے لیے بولیں گے کہ ہم اب صوبے کا جو ہے کوشش جو ہے وہ ترک کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک سائیکلک پروسیس ہے. بے نظیر اور نواز شریف دونوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، زرداری نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں کہ یہاں پر آ کے صوبہ کہتے ہیں، الیکشن میں سیٹیں جیتتے ہیں، پھر 6 مہینے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں، وہاں یہ صوبے کے خلاف بولتے ہیں اور وہاں سیٹیں جیت جاتے ہیں. اور اس کے بعد 4 سال تک جب حکومتیں ان کی بن جاتی ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں اس واقعے کو. تو یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چل رہا ہے. اس دفعہ بھی مجھے نہیں امید کہ آرٹیکل 1 میں کوئی تبدیلی ہوگی، یہ تو تقریباً ناممکنات میں سے ہے. اور باقی اگر کچھ عبوری دیں گے تو عوام اس کو قبول نہیں کریں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ صوبہ نہیں بنا پائیں گے؟ نہیں، صوبہ بنائیں گے لیکن عبوری بنائیں گے. اگر بنانا بھی ہوا ٹیمپریری بنائیں گے جس میں ان کی آئین میں خاص طور پہ یہ لکھنا ان کو پڑے گا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا علاقہ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور ڈسپیوٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایک ٹیمپریری سیٹ اپ دے رہے ہیں ڈسپیوٹ کے حل ہونے تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پاکستان کی ہار ہے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے آئین میں
یہ باقاعدہ جو ہے نا یہ انسکرپٹ ہو جائے گا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا علاقہ ہے، تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے بعد ان کو کسی قسم کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان کو ان کا اپنا آئین دکھا کے بولے گی جی گلگت آپ کا حصہ نہیں، آپ کے اپنے آئین میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر سے منسلک ہے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر ایسا کوئی ڈاکیومنٹ تیار کریں جس میں ہمارے ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہونا ثابت ہو جائے، تاکہ اس کے بعد انڈیا کے لیے ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا مرج کرنا لداخ کے ساتھ وہ مشکلات جو ہے نا وہ کم سے کم ہو جائیں. تو یہ بے شک صوبہ بنائیں یا کچھ بھی کریں، ایونچولی انہوں نے جو ہے نا ہار ہی نہیں کی ہے، شکست ہی نہیں کی ہے. گلگت بلتستان ان کا جو ہے دائمی طور پر، ابدی طور پر، پرماننٹ طور پر ان کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے پیچھے ذکر کیا سی پیک کا، اور سی پیک سے بات جڑی ہوئی ہے آف کورس کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور چائنا کی. تو گلگت بلتستان میں اب پریکٹیکلی یہ صورت لگتی ہے کہ صرف پاکستان، بھارت اور گلگتی بلتستانی لوگ ہی سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، چائنا بھی پاکستان کی انویٹیشن کی وجہ سے بن چکا، اور خاص طور پر جب چائنا کو پاکستان نے گلگت کے ساتھ کا ہی ایک بڑا حصہ گفٹ کیا تھا 60s میں. تو چائنا کے حوالے سے کتنے کنسرنز ہیں گلگت بلتستان میں، اور کیا اس کا جو ہے آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک سی پیک کے جو ڈاکیومنٹ ریلیز ہوئے ہیں، پبلک کیے گئے ہیں، پہلی بات ہے کہ سی پیک آپ کو پتہ ہے ایسے کانٹریکٹس ہیں جس میں پاکستان کو باقاعدہ دستخط کر کے دینے پڑتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کانٹریکٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ عوام کو ریلیز نہیں کریں گے. ایون سیاستدان جو ہیں، پیپلز پارٹی کے سیاستدان، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی. تو جو کچھ ہمیں پتہ ہے اس کے حساب سے تو گلگت بلتستان میں کچھ نہیں بن رہا، مقامی لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا، اور جو بھی ملے گا وہ چائنیز کے اپنے ہاتھ میں رہے گا. اتھارٹی چائنیز کی ہوگی، پالیسی میکنگ چائنیز کی ہوگی، ریونیو چائنیز کے پاس جائے گا. اور جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اور ڈیگریڈیشن ہے، کلچرل ڈیگریڈیشن ہے، وہ ہمارے حصے میں آئے گی. زمینوں پہ قبضہ آلریڈی ہو چکا ہے. رات کو 3 بجے 2 بجے جب لوگ جو اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بلڈوزر لا کر مخدوم 10 میں اور نومل میں اور نلتر میں اور آگے پیچھے جہاں جہاں بھی امپورٹنٹ جگہ ہیں، دیامر میں، وہاں پہ بلڈوزر لا کے لوگوں کے جو سٹرکچرز ہیں، وہاں پر گھر ہیں اور مویشی خانے ہیں، ان کو بلڈوز کیا گیا اور زمینوں پہ فوج نے آ کے قبضے کر لیے. ہزاروں ایکڑ کے حساب سے فوج نے زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو لوگ تو خوش نہیں ہیں، لوگ جو ہے اس کے خلاف وروध کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے حق میں ہوتا پروجیکٹ، اگر یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا تو اس طریقے سے آپ ہم سے زمینیں نہ چھینتے، ہمیں کوئی معاوضہ ملتا، اس میں ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے گلگت بلتستان کی باقاعدہ نمائندگی ہوتی، کوئی بورڈ آف گورنر بنتا، اس بورڈ میں گلگت کے نمائندے ہوتے. تو یہ جو 70 سال سے کلونیل سسٹم چل رہا ہے پاکستان کے گلگت میں، اسی کو انہوں نے سی پیک کے لیے بھی یوز کر کے ایک کلونیل طریقے سے اس سی پیک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف مکمل جو ہے احتجاج ہے. مقامی لوگ اس کو بالکل پسند نہیں کر رہے، اور چائنیز کو ایک قابض قوم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ شنجانگ میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تبت میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور باقی ملکوں میں جہاں پہ سی پیک چل رہا ہے، جیسے سری لنکا ہے یا کینیا ہے یا میانمار یا دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر ان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اور مستقبل جو ہے ان کا تاریک ہو چکا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ اتنے باشعور ہیں کہ وہ اس سی پیک کے جو موجودہ سٹرکچر ہے اس کو تو بالکل جو ہے نا اس کی مخالفت کریں گے اور کر رہے ہیں. اور ابھی دیامر ڈیم میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چائنا کو دے دیا ہے، اور دیامر ڈیم کی جو تمام نوکریاں ہیں وہ پنجابیوں کو دی جا رہی ہیں، اور چائنیز لوگ ہیں اور باقی لوگوں کو دی جا رہی ہیں. مقامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 5-6 نوکریاں ملتی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے اناؤنس کرتے ہیں، اور اس میں سے 4 یا 5 نوکریاں مقامی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ منگلا ڈیم میں جس طرح انہوں نے کیا، رائلٹی آج تک نہیں دی، نوکریاں آج تک جو ہے نا پنجابیوں کے پاس ہیں، اور 3 یا 4 گنا زیادہ قیمت دے کر اسی منگلا ڈیم کی بجلی پر یونٹ جو ہے وہ کشمیریوں کو بیچی جاتی ہے. تو یہ سب لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کا جو قبضہ ہے اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف ہماری زمین چاہتے ہیں. عوام کی بہبود فلاح و بہبود جو ہے وہ ان کا بالکل کنسرن نہیں ہے. تو اس کے خلاف مکمل جو ہے نا وروध ہو رہا ہے. دیکھیے
गिलगित बल्तिस्तान के बासियों की मुखालफत सी पैक के लिए या चाइना की वहाँ एक्सपेंशनिज़म जो है वो अपनी जगह पर, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ आपको क्या लगते हैं कि चाइना किस तरह अपने एक्सपेंशनिज़म को गिलगित बल्तिस्तान में प्रोसीड करेगा, और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर क्या आपको रेडी नज़र आते हैं उसको रोकने के लिए? देखिए, मैं अमेरिकन शहरी हूँ और यहाँ पे हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं पोम्पियो साहब, उन्होंने कई दफ़ा बड़ा क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान के पास गिलगित बल्तिस्तान की सॉवरेंटी नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान के पास इसकी सॉवरेंटी नहीं है, रशिया ने ऐसा कहा है, फ्रांस ने बड़ा क्लियरली कहा है। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से 4 तो चाइना को कह चुके हैं कि आप यहाँ जो कुछ कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। पाकिस्तान के पास चूँकि सॉवरेंटी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर वो हरकतें नहीं कर सकते जो आप दूसरे ममालिक में जाके करते हैं, जैसे श्रीलंका है या अफ्रीका के ममालिक में। तो ये एक जो नज़रिया है ज़ोर पकड़ रहा है कि चाइना जिस तरीके से मकामी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको पामाल करके यहाँ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उसके बिल्कुल मुखालिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जब हम जाते हैं तो इसको हम बाकायदा इसको प्रोटेस्ट करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या गिलगित बल्तिस्तान की हों, तो उसको मुकम्मल प्रोटेस्ट करती हैं कि जब तक आप यहाँ के लोगों को कोई आइनी सेटअप ना दें और यहाँ के लोगों को उसमें मुकम्मल शेयर ना दें, बल्कि हमारे मकामी लोग जो हैं, इवन जो प्रो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ये कहती है, जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमा इस्लाम भी ये कहती है, और नेशनलिस्ट भी कहते हैं कि इसको थर्ड पार्टी के तौर पर इसको रिकग्नाइज किया जाए, एक चाइना, एक पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे हम सीपैक चलने नहीं देंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है ना, वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है कि वो चाइना को इस तरीके से आगे बढ़ने दे। और कोविड-19 की सिचुएशन जो है उसके बाद तो चाइना के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में जो एक तासुर फैला है कि इसका जो कॉलोनियल सिस्टम है, इसका जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, इसका जो इंपीरियलिस्ट सिस्टम है, टोटलिटेरियन सिस्टम है, इसकी वजह से मुल्क दुनिया में जिस हिसाब से रिसोर्स अब्यूज़ एक्सप्लॉयटेशन का इसने एक जाल फैलाया हुआ है, इसको रोकना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो हमदर्दियाँ हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ हैं, चाइना के साथ नहीं है। और मैं नहीं समझता कि चाइना जो है वो नेपाल में जो कुछ कर रहा है, बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के थ्रू अपना वो जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो ज़्यादा कामयाब होगा। और इसमें जो है सलामती कौंसिल के जो बाकी अरकान हैं वो यकीनन इसको काउंटर करेंगे। आपने बताया कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को गिलगित बल्तिस्तान में चाइना की एक्सपेंशनिज़म की जो सूरत है उससे तशवीश है, वो वार्निंग भी दे रहे हैं, मगर जो नेक्स्ट डोर सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है वो है भारत, और भारत का क्लेम भी है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और आप जैसे लीडर भारत का हिस्सा होने की बात भी करते हैं। भारत से क्या एंटीसिपेट करते हैं? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि हम भारत की सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं, हम इस पर मुझे तो बड़ा फ़ख्र है इस पर। पाकिस्तानियों में ये बड़ी मुनाफ़िक़त है कि जब यूरोपियन यूनियन के ममालिक इत्तेहाद की बात करते हैं तो उनकी तो बड़ी तारीफ़ करते हैं, उसको बड़ा नोबल कॉज के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन जब हम अपने भारत की यूनियन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदुओं के एजेंट हैं। तो ये मुनाफ़िक़त है पाकिस्तानियों में कि वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो है ना जारी रखना चाहते हैं। सिंध, बलोचिस्तान, भारत, नेपाल, इन सब के इत्तेहाद जो है गिलगित बल्तिस्तान का इसके ख़िलाफ़ हैं और ये होकर रहेगा। तो इसमें जो है ना सबसे बड़ा ज़ाहिर है इशू है गिलगित बल्तिस्तान के साथ भारत के आइनी रिश्ते का। तो भारत जो है उसमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब हमारे वहाँ पर एक वज़ीर आज़म आए हैं श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है उसका एक था इबहाम जो रखते थे माजी की हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बारे में, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है, उसको साइड पर रख दिया है और खुलकर कहा है कि हमारा हिस्सा है और यहाँ के लोगों को वही हुकूक मिलने चाहिए जो लद्दाख के दूसरे वासियों को हासिल हैं। उनको आइनी हक मिलना चाहिए, उनको शहरियत मिलनी चाहिए। और चूँकि हम 1950 में भारतीय शहरी बन चुके हैं और 1971 में जो बल्तिस्तान के जो 6-7 गाँव थे, जब भारत ने उनको वापस हासिल किया तो एक दिन भी ज़ाया किए बगैर उनको
پارلیمنٹ میں ان کو نمائندگی بھی مل گئی، ان کو جو ہے نا قانونی حیثیت بھی مل گئی، ان کو اپنے آئین کے حساب سے جو جوڈیشل اور سوشو اکنامک بینیفٹس تھے وہ بھی مل گئے. تو جب ان 7-8 ہمارے گاؤں ہیں ترتک چلمکھا نبرا سائٹ پر جو ہیں بیوداں وغیرہ کے، اور ادھر ہندرمان وغیرہ ہیں، ان کو جب ایک دم شہریت مل سکتی ہے، تو جب ہم بھی بھارت میں واپس جائیں گے تو ہماری جو اس وقت 70 سال سے پاکستان نے حالت کی ہوئی ہے وہ نہیں رہے گی. ہم تو برابر کے شہری کے طور پر عزت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں گے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بھارت کا اور لداخ کے سویلائزیشن کا حصہ ہیں، اور ہماری جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کی پرزرویشن اور پروٹیکشن اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم بھارت جیسی ڈیموکریسی کا حصہ بنیں، جس کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ایکوالٹی پر اور ایکول رائٹس پر اور ایکول رسپیکٹ پر مبنی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رول پلے کرے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی پارلیمنٹ میں نمائندگی دے، اور جو ہے نا ان کے پاس تو آئینی جو ہے اس وقت سہولت بھی ہے کہ وہ وہاں پارلیمنٹ میں جو 4-5 ایکسٹرا سیٹیں ہوتی ہیں وہ سینٹ میں ہوتی ہیں ان کی، جس کو راجیہ سبھا کہتے ہیں یا قومی اسمبلی جس کو لوک سبھا کہتے ہیں، اس میں نمائندگی دے سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کی بالکل حالت آئینی ایسی ہے جیسی ہماری ہے، ان کو نمائندگی دے سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے جو پلیٹ فارم ہے، آئینی پلیٹ فارم، اس پر جو ہے نا اپنے تاثرات رقم کرنے کا موقع ملے. تو یہ جو حکومت ہے اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے اور انگلینڈ وغیرہ کے ساتھ، انہوں نے اس بارے میں بڑی کلیئرٹی شو کی ہے اور کافی پروگرس ہوئی ہے اس بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے جس راستے پہ چل پڑا ہے، ٹریک پر ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، یہ بالکل صحیح ٹریک ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہیں دوبارہ سے لداخ کا حصہ بنیں گے، جلد بنیں گے. سنگھی صاحب، ایک ایگزائل لیڈر گلگت بلتستان کے ہونے کے ناطے امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ کی اینٹیسپیشن ہے کہ بھارت آپ کو اپنے اندر سموئے، اور بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی بھی کئی بار اشارے دے چکے ہیں، بھارت کی سرکار اشارے دے چکی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کو یہ سب ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پریکٹیکلی تو 60-70 کی دہائیوں میں ایک تاثر بن گیا تھا کہ جی لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ کیا جائے گا، شملہ معاہدے کے تحت جو ہے نا ہم ادھر تم ادھر ہم کے حساب سے، جس طرح بنگلہ دیش کو الگ کیا بھٹو نے، اسی حساب سے کشمیر کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن آج اگر پاکستان کی حالت دیکھیں، یہ 3-4 فیکٹرز جو بڑے امپورٹنٹ ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں. ایک تو پاکستان کی اپنی اکنامک اور پولیٹیکل حالت بہت بری ہے. پاکستان اس وقت ڈے ٹو ڈے کے حساب سے فائنینشلی جو ہے نا وہ چل رہا ہے، چائنا سے قرضے لیتا ہے، امریکہ سے اور سعودی ممالک سے جو ہے نا اس کے جو پیسے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اس کی اپنی کوئی ایسی پروڈکشن، ایکسپورٹ یا انڈسٹری ہے نہیں کہ جس پہ وہ سہارا لے کر اس کے بل بوتے پر قائم رہ سکے. دوسری بات، گلگت بلتستان کے لوگوں میں شعور ہونا اور حالات کا جو ہے نا صحیح ان کو ادراک ہونا، اور 70 سال میں جو حقوق نہیں ملے اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہونا، اور پاکستان کی جو بدنیتی ہے، ڈس آنیسٹی ہے کہ وہ عمدن طور پہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں ان کو ریئلائز ہونا، یہ بڑا اہم ایشو ہے. تیسرا، بھارت کا اپنی پالیسی تبدیل کرنا اور ہر صورت میں گلگت بلتستان کو واپس لینے کے بارے میں بات کرنا، یہ ایک اہم ایشو ہے. چوتھا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بھارت اکنامکلی اس دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے، وہ امریکہ کے برابر کھڑا ہے، یہ ایک اہم ایشو ہے. ملیٹریلی اور اکنامکلی وہ ایک سپر پاور ہے. چھٹا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اب وہ امریکہ کے اتحادی ہے. پہلے جو تھا آپ کو یاد ہے نان الائن موومنٹ ہوتی تھی، اور پرائم منسٹر نہرو یا دوسرے جو وزراء تھے ان کے، وہ امریکہ کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے. تو امریکہ، فرانس، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، انگلینڈ، ان کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہے، یہ بالکل نئی نہج پر چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے گلگت بلتستان کا بھارت کا حصہ ہونا انتہائی اہم ہے. یہ جو چیز ہے یہ ریئلائز کرائی گئی ہے باقی دنیا کی طاقتوں کو. تو میرا خیال میں یہ جو 7-8 مختلف پوائنٹس ہیں، اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایشو اب صرف انڈیا بھارت پاکستان کا نہیں رہا ہے، ایشو تو اب چائنا کا بن گیا ہے، ایشو امریکہ کا بن گیا ہے، ایشو جو ہے نا پوری دنیا کی جو ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر ہے اور انسٹیٹیوشنز ہے اس کے سروائیول کا بن گیا ہے. کہ چائنا دنیا میں جہاں جہاں پھیل رہا ہے وہاں پر وہ جمہوریت کا گلا گھونٹ رہا ہے، اور وہاں کے مقامی جو اقلیتیں ہیں
جیسے کہ پاکستان میں بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان سے ان کی زمینیں چھین رہا ہے. دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی وہ ایسا کر رہا ہے. تو وہ پوری دنیا کا جو 70-80 سال کی جو محنت کی تھی مغربی دنیا نے یہاں پہ جمہوریتوں کو قائم کرنا اور فری اکانومی کو لانا اور ایک جو ہے نا مارکیٹ اکانومی کو اور ایک گلوبلائز سوسائٹی کو قائم کرنا، اس کو چائنا ایک نیگیٹو طریقے سے اس کو ابیوز کر کے ایکسپلائٹ کر کے اپنے آپ کو امپوز کر رہا ہے باقی دنیا کے اوپر. تو ایشو بہت بڑا ہو گیا ہے. اور گلگت بلتستان کے بارے میں تو جتنے بھی مورخ ہیں اور جتنے بھی اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں وہی کہتے ہیں کہ دس از دا کاکپٹ آف ایشیا. جو گلگت بلتستان میں بیٹھ گیا اس نے پورے ایشیا کو کنٹرول کیا. تو گلگت بلتستان کی اہمیت اب صرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یا 5ویں صوبے کی وجہ سے یہ باتیں یعنی ان سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں. تو یہ ایسے پہلو ہیں، یہ ایسے ویریبلز ہیں جن کو میں سامنے رکھ کر اپنے تجزیے کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد بھارت کا حصہ ہوں گے. آخر میں ایک باتیں، مجھے اپنا ناسٹیلجک زمانہ یاد آ رہا ہے. آج سے کوئی 30-35 برس پہلے جب ہم جایا کرتے تھے ہنزا اور گلگت کے علاقوں میں، ایک بہت ہی پرسکون علاقے تھے. امن و امان کی صورتحال بہت اچھی تھی اور ہمیشہ خوشگواری کا احساس ہوتا تھا. کیا ویسی ہی صورتحال ہے یا پولیٹیکل انریسٹ بڑا ہے یا کوئی اکنامک انریسٹ کی وجہ سے صورت چینج ہوئی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی عرصہ دراز سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مگر اپنے علاقے سے آپ ہم سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں، ظلم پہلے کی نسبت بہت بڑھ گیا ہے. ابھی میری بہن نے مجھے ٹیکسٹ کیا تھا 1-2 دن پہلے کہ جی اس کو کسی دفتر میں بلایا گیا، اس کو دھمکیاں دی گئیں، اس کے فیملی کو جو ہے نا تھریٹ کیا گیا. آپ کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. ہمارے جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جو بہت ہی پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، اپنے ایشوز اٹھاتے ہیں، سب کے اوپر ٹریزن کیسز ہیں، سب کے اوپر اسکیجول 4 ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے بینک اکاؤنٹ ان سے چھین لیے گئے ہیں. ان کے ٹریول پہ پابندی ہے، وہ بغیر پولیس کی اجازت کے اپنا ضلع نہیں چھوڑ سکتے. ان کی نوکریاں ان سے چھین لی گئی ہیں. اگر کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، کالج یا یونیورسٹی میں ان کے داخلے کے چانسز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس طریقے سے پرسنل لیول پہ جو ظلم ہے، 1-to-1 ٹارگٹ ہے، انڈیویجول جو ٹارگٹ انفرادی طور پر لوگوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے. باقی جو 14 افراد ہیں ان کو لائف سینٹنس دی گئی ہے، 90 70 سال کی سزائیں دی گئی ہیں. جیل کے اندر ان کے جو ظلم کرتے ہیں وہ تو یزید کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے. تو وہاں پہ جو ہے نا شیعوں کے اوپر جو ظلم ہے پچھلے 70 سال سے وہ تو کسی سے اب چھپا نہیں ہے. پہلی دفعہ جب پاکستان نے اپنا ایک تحصیلدار وہاں پہ بھیجا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں تو 1947 میں ہی اس نے شیعہ سنی جھگڑا شروع کر دیا. اور وہی پاکستان نے اپنی پالیسی بنائی. بھٹو آیا، اس نے بھی شیعہ سنی جھگڑا کیا، ذوالفقار بھٹو نے. اور اس کے بعد ضیاء نے تو پھر ہاتھ ہی کر دی. اور ضیاء کے بعد آنے والے تمام جرنیلوں نے وہاں پر شیعوں کے اوپر جو ظلم کیا اور جینوسائیڈ کیا اور قتل عام کیا، زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا، وہاں کے لوگوں کو آپس میں ڈیوائڈ رکھنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ایک تاثر ہے کہ وہاں امن کی فضا ہے وہ کسی حد تک جو ہے نا میرے خیال میں بہت تعفن زدہ علاقہ بن چکا ہے. اور ہر جگہ مارا ماری ہے، جو ہے نا لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. سارا کا سارا ہمارا سرویلنس سسٹم ہے وہ چائنا کو دیا گیا ہے. انٹیلیجنس جو ہے چائنا کے پاس ہے. تو لوگ اب کھل کے بات تک نہیں کر سکتے. لوگ خوف کی فضا میں رہتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بات تک نہیں کر سکتے. ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں کرنل وجاہت جو ہیں، اس وقت ایگزائل میں ہیں. اور ان کے بھائی جو تھے، جب ان کا کرنل نادر جو تھا ان کو جب اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا، تو خوف کی یہ عالم تھا کہ 12-13 لوگوں سے زیادہ سڑک پہ کوئی نہیں نکل سکے. اور جو بھی سڑک پہ نکلے پھر ان کے اوپر جو ہے ٹیررزم کے کیسز بنائے گئے. اقوام متحدہ کے دفتر تک لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ اقوام متحدہ کے دفتر میں چلے جائیں کوئی شکایت کرنے تو واپسی پہ آپ کو گرفتار کر کے ٹیررزم کے کیس بن جاتے ہیں. اگر آپ امریکہ کے کسی بھی ادارے جیسے کہ ایمنسٹی ہے یا ہیومن رائٹ واچ ہے یا کسی کے ساتھ آپ بات کریں اس کے بعد آپ کے اوپر ٹیررزم کیس بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر ہر کسی کے اوپر اس وقت جو ہے نا وہ انسداد دہشت گردی کے نام پر
لوگوں کو، عام لوگوں کو، شیعہ لوگوں کو عام ایک مذہبی آزادی جو ہے نہیں ہے. بہت سے شیعہ لوگ ہیں، ان کو بلاسفیمی کیس جو ہے نا ان کے اوپر ہیں. پچھلے 3-4 ہفتوں میں آپ نے دیکھا کہ ملک میں جتنے بھی بلاسفیمی کیس بنے اس میں 80% شیعوں کے خلاف بنے. گلگت بلتستان کے بہت سے جو شیعہ مسنگ پرسن ہیں ان کو ابھی تک ریکوری نہیں ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک دنیا میں تاثر یہ دیا جاتا ہے پاکستان اپنی میڈیا کے ذریعے کہ یہ جنت نظیر ہے. جنت نظیر ہوگا پاکستان کی ایکسپلائٹیشن کے لیے، لیکن وہاں کے جو باسی ہیں وہ جہنم میں رہ رہے ہیں. بہت آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اس میں بہت سارے مطالبے ہیں وہاں کے شہریوں کے، مگر جو سب سے بڑا مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ 14 بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی رہائی کا ہے. وہ سب کے سب کس طرح کے مقدمات کی وجہ سے پابندِ سلاسل ہیں؟ دیکھیں، پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جوڈیشری اور میڈیا دونوں جو ہے وہ مکمل آرمی کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو 14 ہمارے شیر دل جوان ہیں، ان کے بارے میں نہ پاکستان کی میڈیا کے بارے میں ان کے اوپر کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ ہی پاکستان کی جوڈیشری کوئی تعاون کر رہی ہے. ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس ایشو کے اوپر، جو 2010 میں عطا آباد میں آپ کو پتہ ہے ایولانچ آئی، ایک لیک بنی. 2011 میں پھر لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ وہاں بہت سے لوگوں کو کمپنسیشن نہیں ملے تھے، 1000 سے زیادہ لوگ جو تھے نا وہ متاثر ہوئے تھے. تو ششکت ہمارے وہاں ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگوں نے کچھ پروٹیسٹ کیا، تو اس میں پھر ایک باپ اور ایک بیٹے کو قتل کیا گیا، شیر اللہ بیگ اور افضل کو. اور پولیس نے قتل جب کیا، گولیاں چلائیں، قتل کیا، بہت سے لوگ زخمی کیے. تو اس کے بعد پھر بابا جان اور ان کے جو دوسرے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو امپلیکیٹ کیا. اب مزے کی بات ہے کہ بابا جان اور ان کے ایکٹیوسٹ تو وہاں پہ تھے نہیں فزیکلی، لیکن کہا یہ گیا کہ بابا جان نے وہاں پہ ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے اور ان کو امپلیکیٹ کر دیا. تو ان کو پھر 2 دفعہ جو ہے نا سزائے جو ہے عمر قید کی سزا دی گئی. اور ابھی بھی ان کے پاس یہ بہانہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشری ہے اس کا بینچ پورا نہیں ہے. 1 سال سے اوپر ہو گیا انہوں نے کسی جج کو تعینات نہیں کیا ہے. یعنی جب ایکسپلائٹیشن کی باری آتی ہے ہماری ریسورسز کی، تو یہ بغیر کسی سے پوچھے جو ہے نا دبا کر ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. جب حقوق دینے کی اور انصاف کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو جج کی تعیناتی جو ہے، بھئی جج کی تعیناتی کہیں مریخ سے تو نہیں ہونی، اسلام آباد سے ہی ہونی ہے. تو اسلام آباد سے اگر اور بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، ہماری ریسورسز چائنا کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دیے جا سکتے ہیں، اور جو ہے نا باہر سے لا کر پاکستان کے جرنیلوں کو وہاں پر ہمارے اوپر امپوز کیا جا سکتا ہے، تو ایک جج کو بھی امپوز کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی بینچ پورا نہیں ہے، اس لیے بابا جان کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی. جب بھی وہ الیکشن لڑتے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، 2015-16 میں جیل میں رہتے ہوئے وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے. تو ان کی وہاں مقبولیت جو ہے، یعنی عوامی سطح پر ان سے بڑا اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا لیڈر ہے وہاں پر. 20-30 ہزار کا مجمع اکٹھا کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جبکہ جب عمران خان یا زرداری یا دوسرے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان پاکستانی پارٹیوں کو جو ہے نا زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے 50,000 لوگ اکٹھے کرنے کے لیے. یہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ڈنڈے مار کے ہانگ کے لایا جاتا ہے، اسکول کے بچوں کو ہانگ کے لایا جاتا ہے تعداد پوری کرنے کے لیے. اور بابا جان کہیں پہ کھڑے ہو جائیں تو 20-30 ہزار لوگ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہنزا کے لوئر ایریا سے ہیں، اور ان کی جو تحریک ہے بہت پرانی ہے. یہ پہلے لیبر پارٹی میں تھے، ان کی اپنی ایک تنظیم تھی پروگریسو یوتھ فرنٹ کے نام سے. تو بعد میں جب عوامی ورکر پارٹی بنی تو اس میں یہ نائب صدر بن گیا اس کے. تو ان کی تحریک جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ریسورسز ہیں اس کو آپ جب باہر سے کوئی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں تو اس میں مقامی لوگوں کا جو شیئر ہے ڈیسیجن میں اور ریونیو دونوں میں، مینز آف پروڈکشن اور ریونیو جو ہیں وہ مقامی لوگوں کی مرضی سے ایکسپلائٹ ہونے چاہیے. یہ ان کا ایک بیسک ان کا وہ ہے. تو یہ تو شروع سے ایسا کہتے آ رہے ہیں. اور چونکہ ہنزا سے ہیں، اور ہنزا جو آپ کو پتہ گیٹ پہ ہے پاکستان کا، چائنا کا ہنزا کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں ہے. تو ہنزا میں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے ایک نیچرل ایک لیڈرشپ ابھر رہی ہے جو کہ پاکستان کی ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہیں، اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی جو قرارداد کے حساب سے جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ بھی بابا جان کا جو موقف ہے بڑا کلیئر آیا. اور میرے ساتھ ان کا ٹیلی فون پہ جو ہے نا رابطہ رہتا تھا، اور ہم دونوں جو تھے ایک پیج پر تھے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا آپ جو ہے نا اس علاقے کو اپنا آئین دیجئے، اپنی ریکگنیشن دیجئے، یا پھر آزاد کشمیر کے ساتھ مل کر 50-50 کی بنیاد پر کوئی ایک سیٹ اپ بنائیے.
تو جب اس طریقے سے باتیں انہوں نے کرنی شروع کی تو پاکستان کو بہت بری طرح سے تھریٹ محسوس ہوا، کیونکہ پاکستان تو اس علاقے کو، اس کی جو آرمی ہے وہ مکمل اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے نا امپاورمنٹ ہو، یہاں کے لوگوں کو آئین ملے اور آئین کے حساب سے وہ اپنی لیجسلیٹو اسمبلی میں کوئی فیصلے کر سکیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے ہمارے علاقے کا کہ پچھلے دنوں ہمارا جو چیف منسٹر تھے حفیظ الرحمان صاحب، وہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے یوٹیلیٹی سٹور جہاں پہ پرچون بکتا ہے، جنرل سٹور جسے ہم کہتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور پاکستان نے بند کیے اور انہوں نے جب آگے سے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ روک نہیں سکے. یہ حال ہے ہمارے چیف منسٹر کی کہ وہ یوٹیلیٹی سٹور، پرچون کی دکانیں تک جو ہے نا اس کے کنٹرول میں ہی ہیں. جو لیکوڈ گیس آتی ہے سلنڈر میں، اس کی کتنی تعداد آنی ہے، لوگوں کی کیا ضرورت ہے، وہ ہماری چیف منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو جو اقوام متحدہ نے سبسڈی دی ہے، ہمارے وہاں پر کئی سبسڈیز ہیں، وہ یہ ہم سے لے لیتے ہیں اور مقامی چیف منسٹر کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ سبسڈی کو 20-30% کی سبسڈی ہوتی ہے اس کو وہ روک سکے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں کی مقامی حکومت جو ہے نا وہ بالکل ٹوکن حکومت ہے، ایک ربر سٹیمپ ہے. وہ اسلام آباد والے اس کو استعمال کرتے ہیں، جو مرضی پارٹی ہو. بابا جان نے کہا کہ ہمیں یہاں پر امپاورمنٹ ہونی چاہیے، یہاں کی ریسورسز مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. تو یہ ان کا جو ایک سٹینس تھا وہ آرمی کو پسند نہیں تھا. اور اس کے بعد عطابات کا جو ایک ایشو تھا وہ تو ایک بہانہ ہے. یعنی بابا جان کی جو آپ نے ایک آئیڈینٹی بنا دی ہے، شناخت بنا دی ہے عطابات کے حوالے سے، وہ اس سے بہت بڑی اس کی جو ہے نا قربانیاں اور خدمات ہیں علاقے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا ظلم ہے ان کے ساتھ. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ پہلی بات ہے کہ آپ وہاں پر احتجاج میں شریک نہ ہوں، اور دوسری بات ہے کہ کہیں کوئی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، کہیں کوئی سڑک بلاک ہو جائے تو اس کے لیے عمر قید دی جائے، وہ بھی 2 دفعہ. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. طالبان کو ایسے کوئی سزا نہیں ملتی ہے. جب پیپلز پارٹی والے لوگ ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جب مسلم لیگ والے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جب MQM والے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جب تحریک انصاف کے عمران خان کی اپنی آپ خود حرکتیں دیکھیں، اس نے ملک کو تقریباً تباہ کر کے رکھ دیا تھا 2 سال کے لیے. ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا عمر قید نہیں ہوتی ہے. اور بابا جان وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پر 1-2 بلڈنگز جل گئیں احتجاج میں. اور وہ احتجاج کیوں ہوا؟ کیونکہ قتل ہوئے وہاں پر. تو جن لوگوں نے قتل کیا ان پولیس والوں کو سزا دینے کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ الٹا بابا جان کے اوپر عمر قید کی سزا بنا دی. تو یہ انتہائی ناانصافی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین جو ہے مورل یا ایتھیکل بیسس پر اس کو قبول کرے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے. بابا جان کو آزاد کیا جانا چاہیے. راشد منہاس ہیں، امیر ہے، عامر ہیں، علیم ہے، اور بہت سے ہمارے دوست ہیں. افتخار کربلائی ہیں، 90 سال کی ان کو قید ملی ہے. سب کو ریلیز کرنا چاہیے. یہ وہ شیر دل جوان ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی تھوڑی بہت ایک کرن ہے، امید ہے، وہ ہماری جاگی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا جیل میں رکھنا وہ سراسر ناانصافی ہے. اور دنیا کی جو تمام بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اس کو اس کا نوٹس لے کر پاکستان پہ پریشر ڈالنا چاہیے. اور کیا جو پروٹیسٹ اس وقت ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں مختصر یہ بتائیے یہ رہا ہو پائیں گے؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ تو آرمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جوڈیشری آرمی کے ہاتھ میں ہے. آرمی اگر چاہے گی تو وہ رہا 1 سیکنڈ میں ہو جائیں گے. لیکن ابھی ریسنٹلی بابا جان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن بھی آرمی کے ہاتھ میں ہے. تو ان کا رویہ بابا جان کے ساتھ اتنا کوئی دوستانہ تو نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ چونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، وہ بار بار وعدے کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں جا کے میٹنگز کی ہیں، جلد خوشخبری ملے گی. تو خوشخبری تو یہ صوبے کی بھی 70 سال سے 73 سال سے دے رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا وہ اس علاقے میں بابا جان کو بغیر کسی ایسی، چونکہ اس وقت الیکشن آنے والے ہیں، ان کے کرنل عبید جو ہیں ان کے PTI کے وہ نمائندے ہیں. بابا جان کی رہائی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کرنل عبید ہار جائیں. تو سیاسی جو اس وقت پولیٹیکل ایٹماسفیئر ایسا بنا ہوا ہے کہ بابا جان کی رہائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے، آرمی کے لیے سوٹ نہیں کرے گی. باقی انٹرنل جو ہے ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ ان کو رہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جوڈیشری جو ہے اس کی جب اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے.
بالکل آخر میں مختصر بتائیے کوئی بات چیت آپ کی میری گفتگو کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہو رہی ہے اور آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ لیکن پاکستان کے جو ہمارے دوست ہیں، کیونکہ آپ لوگ ٹی وی چینل پاکستانی بہت غور سے دیکھتے ہیں، ہم ان کی جو منافقانہ جو پالیسی ہے اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ کشمیر ویلی کے لیے ان کی ایک مختلف پالیسی ہے، ہمارے لیے مختلف پالیسی ہے، اور بلوچ جو مظلوم بلوچ ہیں ان کے لیے مختلف پالیسی ہے، انتہائی بے حسی ہے ان کے لیے۔ تو میرا پیغام پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اس وقت اگر پوری دنیا میں ذلت و خواری اٹھا رہے ہیں اور شرمسار ہو رہے ہیں اور دنیا میں بالکل آئسولیٹ ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی منافقت کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ اور سندھیوں کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ جو ظلم کیا، خدا آپ کو اس کی سزا دے رہا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہاں کے جو جائز ان کے حقوق ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور صرف ہماری زمین کو، ہمارے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے، اور صرف ہماری زمین کے اوپر للچائی ہوئی نظریں رکھ کر ہمیں استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا، وہ یہ جو پالیسی اپنی ترک کریں۔ گلگت بلتستان کے لوگ غیور ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے، چند مہینے یا چند سال کے وقت رہ گیا ہے، اور ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ آپ ہمارے لوگوں سے معافی مانگیں۔ پاکستان کی فوج جو ہے جس نے وہاں پہ جینوسائیڈ کیا ہے شیعوں کا، اور ان کو معافی مانگنی چاہیے مقامی لوگوں کے ساتھ، جو مظالم انہوں نے وہاں لوگوں کے ساتھ کیے ہیں۔ آج کے زمانے میں دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پر بغیر بیسک رائٹس کے، بغیر کسی آئینی حقوق کے، بغیر ووٹنگ رائٹس کے، بغیر کسی ایپیکس کورٹ میں جوڈیشری کے ایکسس کی دنیا میں کسی بھی ملک کے عوام کو رکھا جاتا ہو۔ آپ نے 73 سال سے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور جانوروں کی طرح اور جانوروں سے بدتر آپ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ تو ابھی بھی آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا اسلامی اقدار ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے آپ بلوچوں کو نظر انداز کرتے ہیں، گلگت بلتستان کو اور سندھیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، پشتونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیے، اور فوج سے مراد یہ نہیں کہ وہ بیچارہ سپاہی ہے جو کہ خوار ہو رہا ہے سرحد کے اوپر، فوج سے مراد ہے آپ کے جنرل۔ اپنے جنرلوں کا اکاؤنٹیبلٹی کیجیے، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو ایز اے سویلین صرف استعمال کیا ہے، اور آج بھی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ دوبارہ بنگلہ دیش جیسی سچویشن ابھر رہی ہے بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، اور اپنی فوج کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے اور ان کو سزائیں دلوائیے، بجائے کہ ان کو آپ تخت کے اوپر بٹھائیں، ان کو جیلوں میں جانے کے لیے ان کے لیے ایسی سچویشن بنائیے تاکہ آپ کے ملک میں انصاف جو ہے، جو آپ کی جوڈیشل سسٹم ہیں جس کے اوپر لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو سکے۔ تو میری امید ہے پاکستان کی عوام سے کہ وہ آج ایسی سچویشن میں جب پاکستان بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، اور گلگت بلتستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے، اور بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، سندھ میں ظلم، پشتونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے، وہ چائنا کے ساتھ مل کر ایکسپلائٹیشن کے راستے کو ترک کر کے مقامی لوگوں کو ان کی عزت نفس، ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو ریسٹور کرنے میں، اور ان کے جو خود مختاری ہے اس کو ریسٹور کرنے میں مدد کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملک بچ جائے۔ بہت شکریہ سنگ سارنگ بھائی، اور ہم آپ کی اوپینین آنے والے دنوں میں بھی لیتے رہیں گے۔ ویورز، آج کا یو کے ٹاک شو گلگت بلتستان کے سلگتے ہوئے مسئلہ پر دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ٹیک ٹی وی یو کے ٹاک شو، London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.